अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। 10 सितंबर 2023। मेरा जो मेन हदफ है, मेरा जो टॉपिक है, मेरा मौजू है, वो तो G20 समिट है, जिसमें मैं ये एग्जामिन करना चाहूँगा कि किस तरह से हिंदुस्तान की स्किलफुल डिप्लोमेसी के नतीजे में दो किस्म की हकीकतें हमारे सामने आई। एक तो ये कि जिस तरह से इस समिट को, जॉइंट रेजोल्यूशन को इंडियन डिप्लोमेसी ने हैंडल किया है, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर की हैसियत से उभरने का मौका मिला, उनकी बड़ी ब्रांड डेवलपमेंट हुई। दूसरा, इसके साथ ही हिंदुस्तान ने एक ब्रिज की शक्ल इख्तियार की है, जिसके एक तरफ ईस्ट है, दूसरी तरफ वेस्ट है। ये एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल टर्म्स नहीं है। जब मैं वेस्ट कहता हूं तो मेरे मकसद कहने का ये है अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जो नेसेसरली सारे वेस्ट में नहीं है, जिसमें जापान भी है, जिसमें साउथ कोरिया भी है, और दूसरी तरफ फिर रूस, चीन और बहुत से ऐसे ममालिक जो निस्बतन चीन के ज्यादा करीब हैं, ये कम अज कम अमेरिका के अलायंस में नहीं है। किस तरह से इन दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान में हिंदुस्तान ने एक ब्रिज, एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म की शक्ल इख्तियार की। लेकिन चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जीवीएस न्यूज के 3-4 दिन के बाद इसमें लौट रहा हूं, तो कुछ उस हवाले से भी मुझे जुमले कहने हैं, कुछ उसमें रिकैप करना है मुझे। पहली बात है, मैं भूला नहीं कि मैंने यहाँ पर अलामा इकबाल मुस्लिम्स एंड वेस्ट के हवाले से एक डिबेट छेड़ी थी। उसे उतने लोगों ने नहीं देखा जितना लोग अमूमन देखते हैं यहाँ पे वीडियोस को, लाख प्लस 100,000, उसके 40-50 हज़ार लोगों ने देखा। लेकिन उसमें बहुत ही रिच डिबेट जो है वो जनरेट हुई है। 1,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा मैं पढ़ चुका हूँ। मैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने, देर वेरी काइंड, उन्होंने मुझे ईमेल्स भी किए। मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद इस डिबेट पे वापस आऊंगा। डिबेट का ताल्लुक प्रिंसिपली तौर पे सिर्फ इस चीज से नहीं है कि हम इकबालियात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं या शायर मशरक अलामा इकबाल के कोई नुक्स या कमजोरियां निकाल रहे हैं, बल्कि मकसद यह है कि किस तरह से, जो मेरा आर्गुमेंट है कि मुस्लिम दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत कमी है, पाकिस्तान उसी डेफिसिट का एक हिस्सा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, सिर्फ पाकिस्तानी का मसला है। खास करके मैंने देखा है कि हिंदुस्तानी हमारे जो देखने वाले हैं वो बहुत ही रगबत से, बड़े शौक से ये कहना चाहते हैं कि नहीं, देखें, यूएई बड़ी तरक्की कर रहा है, सऊदी अरब बड़ी तरक्की कर रहा है, इंडोनेशिया बड़ी तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा है जो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो थिंकिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का क्राइसिस है, वो मुस्लिम दुनिया के थिंकिंग के क्राइसिस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। बहरहाल मैं इसके ऊपर आऊंगा फिर। अभी तो मेरा फोकस जो है वो प्रिंसिपली तौर पर G20 का समिट है। लेकिन उससे पहले कम से कम दो डेवलपमेंट्स ऐसी हैं पाकिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटे में हमारे सामने आई हैं। डेवलपमेंट्स तो बहुत सी सामने आई हैं, लेकिन दो डेवलपमेंट्स। पहली डेवलपमेंट वो जहां उस्मान दार, जो सियालकोट के इलाके में कभी ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बल्कि बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को फॉल्सली वो इलेक्शन जिताया गया और दर हकीकत उस्मान वो इलेक्शन जीत चुके थे। उस्मान बहुत दिनों से रूपोश थे। गुज़िश्ता 24 घंटे में, कुछ घंटे पहले, उन्हें कराची में मलीर के इलाके से उन्हें नामालूम अफराद ने, नामालूम अफराद से मतलब है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ही समझा जा रहा है, लेकिन कम से कम उनके वकील, उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि सादा में ड्रेस जो पुलिस नहीं है, और कराची की पुलिस ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास उस्मान की कस्टडी नहीं है, उस्मान उनके पोजेशन में नहीं है। तो नामालूम अफराद उन्हें अगवा करके जो है कहीं ले गए। और उस्मान की वालिदा जो है, उन्होंने भी इस हवाले से एक छोटा सा वीडियो स्टेटमेंट और कमेंट दी है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि मेरे बेटे को एक अदालत के सामने पेश किया जाए, उसके ऊपर जो भी इल्जाम है उसे सामने लाया जाए। और उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में उस्मान दार ने यह बताया था कि उनकी फैक्ट्री, उनके घर को सील कर दिया गया। रात के वक्त उनके खानदान को, उनकी वालदा को घर से बाहर सड़क पे फेंक दिया गया। ये बर्बरियत भी देखने में आई। उससे कुछ अर्सा पहले आपको याद है, बहुत हफ्ते पहले उनके घर के अंदर किस तरह से पुलिस घुस गई और उनकी वालिदा के साथ बहुत ही ज्यादा नाकाबिले बयान हद तक जो है उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके घर वालों को जद्दूकूब किया गया, उनको एक खास तरह से हरासा किया गया। इस पूरे वाक्य की सिग्निफिकेंस क्या है? यूं तो इस किस्म के दर्जनों, शायद 100 से ज्यादा वाकयात अब तक हो चुके हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के लीडरों को उठा लिया गया, नामालूम और सादा उनको उठा के ले गए। बहुत दिनों तक अब एक अजीब पैटर्न डेवलप कर गया है कि बहुत दिनों तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना प्रोविंशियल पुलिस मानती है, ना कोई और फेडरल पुलिस मानती है कि ये शख्स हमारे पास है। फिर उसके बाद अचानक 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 12 दिन के बाद, जिस तरह से आपने देखा कि आजम खान है, जो 17 दिन, जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के, वो गुम हो गए, अगवा हो गए। उनके घर वालों ने उनकी गुमशुदगी की, उनकी अगवा की FIR दर्ज कर दी। 17 दिन के बाद वो वापस आ गए। इट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो पाकिस्तान की रियासती एजेंसीज के पास से वापस आए।
واپس آنے کے بعد انہوں نے جا کے ایک اپنا بیان حلفی جو ہے دفعہ 164 کا لکھوایا، جو ٹیکنیکلی طور پہ غلط تھا، بنیادی طور پہ عمران خان کے خلاف لکھوایا. تو یہ اب ایک ریت بن گئی ہے، یہ کنونشن بن گیا ہے کہ لیڈران کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو گم کر دیا جاتا ہے، وہ کسی اسٹیٹ ایجنسی کے پاس نہیں ہوتے، کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں یا اپنے آپ کو تحریک انصاف سے لا تعلق کر لیتے ہیں. اور اگر اپنے آپ کو نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر درجنوں قسم کے مقدمات کھل جاتے ہیں، اور وہ کئی ہفتے کئی مہینے جو ہیں پابند سلاسل رہتے ہیں، ٹل دی پوائنٹ کہ کوئی کورٹ جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے، ہائی کورٹ ان کو ریلیز دلاتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شہریار آفریدی اور شندانہ گلزار کے سلسلے میں ہوا، علی محمد خان کے سلسلے میں ہوا، اور بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ تو بھی اس پروسیس سے نکل سکے ہی نہیں ہے. اس کا جو اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں، لیکن اس کا ایک پیکیولر آسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اس وقت اس طرح سے پاکستان کی دھرتی اور سرزمین میں تحریک انصاف کے لیڈران کی طرف بیہیو کر رہے ہیں جس طرح سے کسی مقبوضہ ریاست کے ٹیریٹری میں، جیسے ہندوستان کی فوج جو ہے وہ کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں یا جو انسرجنٹس کہہ لیں ان کو، جو ملیٹنٹس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جس طرح سے ہندوستان کی فوج ان کو ڈھونڈتی ہوگی، چاہے وہ جنگل میں چھپے ہوں، کسی گلی میں چھپے ہوں، کسی کے گھر میں چھپے ہوں، کسی محلے میں چھپے ہوں، تو فوج اور انٹیلیجنس ان کو ڈھونڈتی ہے بیکاز ان کو ریاست کا مجرم سمجھا جاتا ہے. اور تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا، جب ایک فورن آکوپائنگ فورس آتی ہے تو اس کے خلاف جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اس کو ڈھونڈ کے نکالتی ہے. لیکن میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک چیز واضح کی تھی کہ جب ایک فورن آکوپائنگ پاور ہوتی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ نہیں کرنا ہوتا. فار انسٹنس جب منگولز نے بغداد کو تباہ کیا انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، اس کے بعد بغداد کو اس کے حال پہ چھوڑ کے وہ آگے چل بسے، اور اگلے 100 200 300 برس تک بغداد نے اپنے سینٹر آف گریوٹی کو کبھی ریکور نہیں کیا. لیکن یہاں تو یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یہ پاکستان ان کی ذمہ داری ہے. جس طرح کا توڑ پھوڑ یہ کر رہے ہیں، یہ کچھ اس میں سمجھ نہیں آتا کہ ان کا فائنل یہ سے کیا حاصل کر پائیں گے. اور یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کم از کم ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل بلائنڈ ہو چکی ہے، اور وہ کانسیکوینسز کی کوئی پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ بالکل نہیں کر پا رہی ہے. دوسری ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں یہ دیکھا گیا، ویسے تو یہ کئی دنوں سے ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ 3-4 دنوں میں بڑی میں نے انٹرسٹنگ ایویڈنس اس کی دیکھی ہے کہ پورا اسکرپٹ جو ہے اپیرنٹلی ISPR، جو میرے سامنے ایویڈنس آئی ہے ٹیلی ویژن چینل سے، کہ پورا اسکرپٹ جو ہے چھوٹی ویڈیو فلمز کا پورا اسکرپٹ جو ہے وہ ISPR ڈیولپ کر رہا ہے، ایک لائن. اور اس کے بعد پروبیبلی لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ایکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر، جس کو میڈیا کی ٹرمز میں آپ واکس پاپولائی کہتے ہیں یا واکس پاپس کہتے ہیں، ان سے وہ واکس پاپس ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اپنی مقصد کے. وہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، ہم ریکور کر جائیں گے. تو اس قسم کی مختلف ویڈیوز بنا کے ٹیلی ویژن چینلز کو بھیجی جا رہی ہیں. یہ کمپلیٹ اسکرپٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور یوں ISPR نے اف دس انفارمیشن، یہ اس میں غلط ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے بیکاز میں اس کی خاصی ایویڈنس دیکھ چکا ہوں، ISPR نے ایک میڈیا بہت بڑے نیٹ ورک کی شکل اختیار کر لی ہے جو پاکستان کے اگر سارے نہیں تو اکثر ٹیلی ویژن چینلز کو چلا رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے. یہ ایک کاؤنٹر فیلنگ قسم کی اسٹریٹجی ہے. اس قسم کی اسٹریٹجی سے، اس قسم کے تاثر قائم کرنے سے کبھی بھی کوئی لانگ لاسٹنگ سسٹینیبل ریزلٹ جو ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. اب ہم چلتے ہیں اس مین موضوع کی طرف کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر G20 کا جو سمٹ ہے جس کا آج آخری دن ہے، فارملی طور پر اس کا جو ٹاپ سمٹ میٹنگ تھی جس میں گلوبل لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا، وہ تو 9-10 ستمبر تھی. ویسے یہ G20 کی جو میٹنگ ہے، گروپ 20 کی جو میٹنگ ہے، یہ 7 ستمبر سے شروع ہوئی ہے. اور امریکہ کے صدر جنہوں نے پہلے غالباً 7 سپٹمبر کو ہندوستان پہنچنا تھا، وہ بھی 8 سپٹمبر کو یہاں پہنچے. پہلے ان کی بائی لیٹرل میٹنگز تھیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ، جن کو ڈیلیبریٹلی لو کی رکھا گیا بیکاز امریکن جو اینالسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکن حکمت عملی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکمت عملی یہ تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو لائم لائٹ نہیں دینی چاہیے، اور لائم لائٹ جو ہے وہ نریندر مودی کے اوپر رہنی چاہیے.
لیکن جیسے کہ میں نے اس کے آؤٹ سیٹ میں کہا، 2 آؤٹ کم ہم اس کے دیکھتے ہیں، خاص کر کے جب ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی دن عموماً طور پہ جو جوائنٹ ریزولوشن یا ڈیکلیریشن آتا ہے وہ دوسرے دن آتا ہے اس قسم کی سمٹ میٹنگ کے بعد، اس قسم کی گروپ میٹنگ کے بعد، جیسے کہ بالی میں ہوا تھا 1 سال پہلے. لیکن یہاں جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے وہ پہلے ہی دن ہندوستان کے پرائم منسٹر نے ایک کنسنسس جوائنٹ ڈیکلیریشن سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ تمام ممبرز اس کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ جوائنٹ ریزولوشن جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کی جو ہیڈ لائن لگائی ہے کہ روس کے خلاف کوئی سخت لینگویج جو ہے وہ استعمال نہیں کی گئی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ نے، جرمنی نے، برطانیہ نے، اٹلی نے اور فرانس نے اس جوائنٹ ڈیکلیریشن کو ویلکم کیا ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ہر کنٹری نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تعریفی جملے جو ہیں وہ بولے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسے ایگری کرتے ہیں. اور صرف یوکرین کی طرف سے کریٹیکل اسٹیٹمنٹ آئی. اسے میں سمجھتا ہوں، اکثر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہندوستان کی جو انگیجمنٹ اور لیوریج کی ڈپلومیسی ہے، ایک تو ہندوستان کا اس میں کلاؤٹ آ جاتا ہے کہ امریکہ کو اور مغرب کو ہندوستان کی بہت ضرورت ہے. لیکن ہندوستان نے ایک ایسا یہاں پہ کنسنسس پیدا کیا ہے اس میٹنگ میں کہ انہوں نے بہت کچھ روس کے خلاف کہہ بھی دیا ہے، جب انہوں نے بات کی کہ کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کوئی ریاست دوسری ریاست کی جو ٹیریٹری ہے اسے کانکر نہیں کر سکتی. کسی کو نہ تو نیوکلیر وار کرنی ہے، نہ ہی کسی نیوکلیر وار کی، نیوکلیر ویپنز کی تھریٹ استعمال کرنی ہے. یہ سب چیزیں رشیا کے حوالے سے ہیں. لیکن انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ اس ڈیکلیریشن میں کہیں پہ روس کا نام نہیں ہے. یوکرین کے ساتھ ہمدردی کی گئی ہے، اس کے ہیومن رائٹس کی بات کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کا جو فورن آفس کا اسپوکس مین ہے اس نے اس جوائنٹ ڈیکلیریشن کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. تو لیکن اس سے ہندوستان کی جو ایک انتہائی سکسیسفل ڈپلومیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا جو اس کا بہت بڑا جو ایفیکٹ ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ایک بالکل گلوبل لیڈر کی حیثیت سے یہاں پر ایمرج کرنے کا موقع ملا. کسی حد تک اس میں ایک خاص قسم کا ساؤتھ ایشین ٹچ اور اینگل ہے، بیکاز اگر ایسا کوئی G20 کا سمٹ میٹنگ کسی ڈیولپڈ ویسٹرن کنٹری کے اندر ہو رہی ہوتی تو وہاں کا جو لیڈر ہوگا، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوگا یا برطانیہ کا پرائم منسٹر ہوگا، اس کو اتنی زیادہ کلچرلی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ لائم لائٹ لے جتنی کہ ہندوستان میں. یعنی کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں امیجز جو ہیں نریندر مودی کے ان کو سڑکوں پہ لگایا گیا. نیو یارک ٹائمز نے اور مختلف ذرائع ابلاغ نے یہ بات بھی بڑے انٹرسٹ سے نوٹ کی ہے کہ پورے دلی شہر کو، جو 20 ملین کا شہر ہے، اس کو ہندوستان کی حکومت نے بالکل ایک طرح سے بند کر دیا، پریکٹیکلی لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا. تمام کاروبار زندگی جو ہے 9 اور 10 تاریخ کو اس کو معطل کر دیا گیا تھا. لیکن اس کی سمٹ کی جو امپورٹنس ہے، اس کی ڈیسیجنز کی امپورٹنس کو صرف آپ روس اور یوکرین کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے. پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سمٹ میں کون کون تھا، کون لیڈرز تھے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن یہاں پہ تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک یہاں پہ تھے، فرانس کے ہیں بلکہ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون یہاں پہ ہیں، اٹلی کی پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں، ٹرکی کے پریزیڈنٹ جناب اردوغان یہاں پہ ہیں، کوریا کے اور برازیل کے پریزیڈنٹ یہاں پہ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ یہاں پہ ہیں، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں، کینیڈا کے پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں. جن کنٹریز کے منسٹر صرف آئے ہیں اس میں میرا ایک میکسیکو ہے، اس کے علاوہ چین کے تو پرائم منسٹر ہیں لی کیانگ، اور رشیا کے فورن منسٹر سرجی لیوروف جو ہیں یہاں پہ آئے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ چین اور رشیا جو کہ بہت امپورٹنٹ اور ممبرز ہیں G20 کے، انہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا؟ دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. رشیا کی جو آفیشیل ریزن ہے، اور وہ اٹ میکس پرٹیکولرلی سینس ایز ویل، کہ رشیا کے فورن آفس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ سارا کا سارا سمٹ جو ہے یہ یوکرین، اس کو یوکرینائزیشن اس کی ہو گئی ہے. یہ ایکچولی یوکرینائزیشن اس کی اس طرح سے ہوئی نہیں ہے، انڈیا ہیز ایشورڈ کہ اس کی یوکرینائزیشن نہ ہو. لیکن چونکہ بالی میں جو سمٹ ہوا تھا G20 کا، وہ بالکل یوکرین کے حوالے سے تھا، اور اس میں بھی پریزیڈنٹ پوٹن نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یوکرین کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، اس لیے رشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے. پوٹن نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے فورن منسٹر کو یہاں پہ بھیجا، وچ میک سینس، بیکاز اگر یہاں پہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لیڈرز جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے، رک نہ سکتے، اور بہت زیادہ میڈیا جو ہے وہ بھی اس موقع پہ پوٹن کو تنقید کا نشانہ بناتا. کچھ اخبارات میں میرا خیال ہے یہ ایکسپلینیشن چھاپی گئی ہے، شاید الجزیرہ میں بھی چھپی ہے، کہ رشیا کے پریزیڈنٹ کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے خلاف ایک انٹرنیشنل وارنٹ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایشو کیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ خاصی کمزور ریزننگ ہے، بیکاز اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا کے اوپر سے، پاکستان کے اوپر سے ہو کے رشین پلین نے لینڈ کرنا تھا انڈیا کے اندر، اور ان سارے روٹ کے اندر اگر جہاز گر بھی جائے تو کوئی یہی پیراشوٹ بھی اس کو کرنا پڑ جائے، تو کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جو
यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट को एक्सिक्यूट करेगा ऑन रशियन प्रेसिडेंट, और हिंदुस्तान के अंदर तो खुदा न खास्ता इसकी दूर पार से भी आप तवक्को जो है नहीं कर सकते। तो ये रीजनिंग कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आई थिंक रशियन रीजनिंग इज मोर क्लोजर टू द ट्रूथ। अब आ जाते हैं कि चीन के, हिंदुस्तान के बाद अखबारात में ये ऐसा एक तासुर है कि शायद चीन ने, शी जिनपिंग ने हिंदुस्तान की लीडरशिप को स्नप किया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में अगस्त में ही नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की खासी वार्म मुलाकात हुई और बहुत अच्छे उनके ऑप्टिक्स थे। ये हिंदुस्तान को सब नहीं किया। यहाँ पर चीन की एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली है कि चीन अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज के क्रिएटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बेलिटल करने की कोशिश कर रहा है और अपने काउंटर प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे ब्रिक्स है उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। जब आप इसको तनाजुर में देखते हैं, ज़हन में रखिए कि G7 जो एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 7, उसी ने 1999 के अंदर G20 को पैदा किया था, क्रिएट किया था। और इनिशियली ये फाइनेंस मिनिस्टर्स की, इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी जिसका दुनिया की मईशत के साथ ताल्लुक था। लेकिन फिर 2008 के फाइनेंशियल जो मेल्टडाउन हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद जो टॉप लीडरशिप थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि बाज़ लोग इस समझते हैं कि G20 जो है वो 2008 से शुरू हुआ, लेकिन दर हकीकत G20 2008 से नहीं, 1999 से इसका आगाज जो है हुआ। लेकिन अभी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई अगस्त में, आई थिंक 22 और 24 अगस्त के दरमियान जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर ब्रिक्स जिसके इनिशियल मेंबर्स 5 हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वहां उन्होंने कम से कम 5 या 6 नए मेंबरान को, जिसमें ईरान है, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया है, इथियोपिया है, और पता नहीं एक और कंट्री है कोई, ईरान है, अर्जेंटीना, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, इन सबको मेंबरशिप देने का उन्होंने फैसला किया है। सो आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है उसे रशिया और चाइना उसे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान ब्रिक्स का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, रशिया और चाइना ब्रिक्स के भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है। लेकिन रशिया और चाइना जो है वो ब्रिक्स को ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं और वो इंप्रेशन देना चाहते हैं कि अमेरिका का बनाया हुआ जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, हम उसके बरखिलाफ एक नया मल्टीलैटरल सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो हम खड़ा कर सकते हैं। सो अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं G20 के, उसमें क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि अफ्रीकन यूनियन को इस वक्त G20 के जो 20 मेंबरान हैं उसमें से 2 यूरोपियन, उसमें एक मेंबर जो है, 19 मेरे ख्याल कंट्रीज हैं, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन, जिसकी प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन अब एक और ग्रुप को यहाँ पर इसकी मेंबरशिप दे दी गई है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबरशिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। इस वक्त 1 साल से जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो थी भी हिंदुस्तान के पास। अब इसका क्या मतलब है कि ये G20 G21 हो जाएगा, प्रॉबेबली यही समझ आती है कि G21 हो जाएगा। लेकिन दैट्स नॉट दी ओनली डिसीजन। जो इसमें और इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान, मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पर बात की गई है। उसकी बकायदा एक फॉर्मल मीटिंग हुई है जिसमें एक हैंडशेक हुआ है, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मीटिंग और हैंडशेक हुआ है। ये पहला मौका है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक प्रॉपर हैंडशेक किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जब वो सऊदी अरब गए थे तो हैंडशेक नहीं किया था, वो ये मीट, ये थम, ये जो है, क्या कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे आप, इसको फिस्ट शेकिंग उन्होंने की। हालांकि जब वो जा रहे थे तो उससे पहले बहुत बड़ा अमेरिका में डिबेट थी कि वो हैंडशेक करेंगे, फिस्ट शेकिंग करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल ज़हन में रखिए कि मोहम्मद बिन सलमान का जमाल खशोगी का जो अफेयर है, जमाल खशोगी कत्ल से उनकी जो निस्बत और ताल्लुक है, उस वजह से प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो एक स्टेज पे बहुत फ्यूरियस थे। वो कहते थे कि मुझे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बिल्कुल भी एंगेज नहीं करना। वो पोजीशन उनकी बिल्कुल प्रिंसिपल थी, लेकिन बाद में बदलते हुए हालात की वजह से दुनिया के, अमेरिका की ज़रूरियात इस किस्म की थी कि उनको सऊदी अरब को एंगेज करना था। सऊदी अरब की हुकूमत की और रिजीम की पूरी कोशिश थी कि जब वो सऊदी अरब को एंगेज करने का मतलब है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एंगेज करें। अमेरिकन की कोशिश थी कि वो सऊदी अरब को तो एंगेज करें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एंगेज ना करें। बहरहाल ये एक फॉर्मल मौका था जहां उनके साथ हैंडशेक हुआ। अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई, ना इसका कोई बजट, ना इसका कोई इकोनॉमिक प्लानिंग कि इस पर कितना खर्चा आएगा। इसकी सिर्फ इतनी बात है कि ये एक सी कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। सी कनेक्टिविटी कहां तक होगी, प्रॉब्ली कहा जा रहा है कि सी, चूंकि इसमें से ईरान को बाहर रखना है, तो सी कनेक्टिविटी सऊदी अरब तक होगी, बहुत बड़ी सी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद उसके आगे ट्रेन कनेक्टिविटी होगी जो सऊदी अरब से फिर यूरोप का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाएगा। ये मटेरियलाइज हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बहरहाल उसका एक इनिशिएटिव जो है वो आपके सामने आया है। ज़हन में ये भी रखिए कि सऊदी अरब, UAE और कतर जो है वो बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जिसकी बहुत बड़ी वजूहत ये है कि ये रिसोर्स रिच जो पेट्रोलियम कंट्रीज हैं,
ان کے اینالسٹ اور کنسلٹنٹس نے نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کے جو پیٹرولیم ڈائنامکس ہیں ان میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. ان کنٹریز کا ریونیو فال کر سکتا ہے, پیٹرولیم کی ضرورت اتنی نہیں رہے گی فیوچر میں, اور جب اس کا ریونیو کو ہٹ ان کی ملے گی, سعودی عرب کو بہت ہی زیادہ ہٹ ملے گی, اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس ادر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہوں, اور ہندوستان ان کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ, اس حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ ان کے لیے مارکیٹ ہے. گلوبل ڈیٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی, کوئی 6 کے قریب گلوبل ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں جن کی ریفارم کی یہاں پہ بات ہوئی. سب سے امپورٹنٹ ورلڈ بینک ہے, وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس وقت ان سارے مالیاتی جو ادارے ہیں ان کے پاس کوئی اندازاً $190 بلین کا اثاثہ یا کیپٹل اویلیبل ہوتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کی کیپٹل اویلیبلٹی کو اندازاً $200 بلین سے بڑھایا جائے. تو یہ چند امپورٹنٹ اس کی ڈیولپمنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جہاں اس جوائنٹ ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ جو بلیک سی ایگریمنٹ تھا جس کے تحت یوکرین سے گرین اور فرٹیلائزر نے دنیا تک ایکسپورٹ ہونا تھا اسے بحال کیا جائے. جولائی 2023 کے اندر روس نے اس کے اوپر ایک ایمبارگو پلیس کر دیا, اسے کنٹرول کر لیا, بیکاز روس کنٹرول کر رہا ہے سی لینز کو, اور وہاں سے گرین کی اور فرٹیلائزر کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. رشیا کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کی اپنی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں ہیں وہ نہیں ہو پا رہی, اسے رشیا کو مسائل درپیش ہیں, اس لیے پہلے روس کی اگر مسائل ٹھیک ہوں گے تو پھر رشیا جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اب اس پہ کہا تو گیا ہے کہ یہ ہو جائے گا ٹھیک, لیکن اس کا حل جو ہے وہ کیا نکلتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیا حل نکلتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ فرام انڈیا ٹو بھارت جو گزشتہ 3-4 دن پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو انویٹیشنز ایشو کیے ہیں ہندوستان کی صدر نے اور بہت سے اور اس کے علاوہ بھی, اس میں انڈیا کے بجائے بھارت لکھا گیا ہے. لیکن اب انٹرسٹنگ ایک اور اس میں ایڈیشن یہ تھی کہ جہاں یہ سمٹ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے سامنے جو پلیکارڈ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر انڈیا نے لکھا تھا, اس کے اوپر بھارت لکھا تھا. آج ہی کے دن میں 9 ستمبر کو رام مادھو جو RSS کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں اور انڈیا فاؤنڈیشن غالباً جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ایک تھنک ٹینک ہے, انہوں نے ایک پیس لکھا ہے کانسٹیٹیوشنزم کے حوالے سے جس کا عنوان غالباً یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنز آر ناٹ ریجڈ ڈاکومنٹس, جس کے اندر انہوں نے ایک کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت اس نے اچھا سرو کیا ہے 75 سال میں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو سیریسلی ریویو کیا جائے اور اس کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں. یہاں پہ اگر ذہن میں رکھیں کہ ششی تھرور جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, ان کے ایسے انٹرویوز جو ڈسکشنز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی ویٹ کر رہی ہے کہ جب اسے راجیہ سبھا میں, جو ہمارے ہاں جس کو سینٹ کہتے ہیں اس کو ہندوستان میں راجیہ سبھا کہتے ہیں, جب راجیہ سبھا میں اکثریت مل جائے گی بی جے پی کو تو وہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے سیکولر کیریکٹر کو بھی ختم کر دیں گے. یہاں پر نام چینجنگ جو ہے, ویسے اگر آپ بی جے پی کے اپولوجسٹ کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں بھارت لکھا ہوا ہے, انڈیا بھی لکھا ہوا ہے, بھارت بھی لکھا ہوا ہے, بھارت اور ہندوستان کا نام بھی انٹرچینجبلی استعمال ہوتا ہے, تو کوئی فرق نہیں ہے. اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے چونکہ ویسے بھی ہندوستان کی 26 جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جنہیں کانگریس لیڈ کر رہی ہے, انہوں نے ایک الائنس کریٹ کیا ہے بائی دا نیم آف انڈیا, جس کا مطلب تو کچھ اور ہے, انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ ایفیلیٹ اور سم تھنگ اس کا ہے, اسی کا وہ مخفف ہے, ایکرونیم ہے, ایبریویشن ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اس کا نام انڈیا رکھا ہے سمبولک ویلیو سے, اس لیے ڈومیسٹک پالیٹکس کی پوسچرنگ یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ بھارت کے نام کو آرکیسٹریٹ کر رہی ہے. یہ ایک ایکسپلینیشن میں نے لکھی پڑھی, بہت سی دیکھی, لیکن اس کی ڈیپر فلاسافیکل ریزنز ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی, RSS, اس سے جڑے جتنے گروپس ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ لفظ ہندوستان جو ہے وہ ایک ویسٹرن کولونیل ہیریٹیج ہے اور ہمیں اس سے آگے نکل کے انڈیا کو ایک اپنی پرانی جو 2000 سال پرانی تاریخ تھی اس کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ بڑے سیریس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ نتھی ہیں, بیکاز جو ماڈرن انڈیا ہے وہ در حقیقت کریشن بھی برٹش سامراج کی ہے. یہ پہلی دفعہ اگر اسٹیشنری پہ کسی نے گورنمنٹ آف انڈیا لکھا اور انڈیا کے نام کو مروج کیا تو وہ یورپینز تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2000 سال پہلے سے جب یونانی یہاں پہ آئے تھے تو جو انڈس کو سندھو کہتے تھے وہ اپنی لینگویج ہے, انہوں نے اس کو اندو کیا, اندو کرتے کرتے انہوں نے انڈیا کا لفظ استعمال کیا. اور جب کمپنیز بنی, ایسٹ انڈیا اینڈ ویسٹ انڈیا کمپنی, برطانیہ نے 1599 میں انگلینڈ نے 2 کمپنیز بنائی, ایک ویسٹ انڈیا کمپنی تھی, ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. اس کے بعد اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا جو کاغذ اور اسٹیشنری ڈیولپ کی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایسٹ انڈیا لکھا گیا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ کھڑی ہونے لگ گئی تو انہوں نے اس کو گورنمنٹ آف انڈیا لکھا. اور بی جے پی کا اپنا ایک کلچرل پوائنٹ اس پہ ضرور ہے, لیکن جیسا کہ ششی تھرور نے کہا کہ جو لفظ انڈیا ہے اس کی بہت گلوبل ٹریکشن ہے, یہ بہت بڑا برانڈ نیم ہے, آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر ہونے والی جو ڈبیٹ ہے کانسٹیٹیوشنزم کے حوالے سے, ہندوستان کے کیریکٹر کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے. اور رام مادھو کا جو یہ پیس ہے جو آج ہی میں نے دیکھا ہے
ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب 2022 میں پہلی دفعہ راجیہ سبھا کے اندر میرا خیال ہے 100 کے قریب یا 100 سے زیادہ ممبر بن چکے تھے بی جے پی کے. یہ 234 کی میرا خیال ہے یہ ایک چیمبر ہے, لیکن اس میں اکثریت نہیں مل سکی بی جے پی کو. کہا یہ جاتا ہے, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اپریل یا مئی 2024 کے اندر راجیہ سبھا کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کو اکثریت مل جائے گی, اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بنیادی طور پر چینجز کرے لوک سبھا سے, نیشنل اسمبلی سے, اور اس کو پھر راجیہ سبھا کے ذریعے اپروو کرے. تو یہ بھی اس کی ایک امپورٹنٹ سگنیفیکینس ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آئی. Few more words and then I sum it up. جو امپورٹنس ہم نے دیکھی G20 کے سمٹ میں, وہ امپورٹنس ہندوستان کی ہے, انڈیا کی ہے, اس کی ہسٹوریکل ایولیوشن کی ہے, اس کے سائز کی ہے, اس کی پاپولیشن کی ہے, اس کی اکانومی کی ہے. جس طرح سے ہندوستان نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے, اپنی انڈسٹری کو, مینوفیکچرنگ کو, اپنے ڈائسپورا کو, ایجوکیشن سسٹم کو, ٹیکنالوجیکل بیس کو. آج اگر فارماسیوٹیکل اور کیمیکل کو آپ دیکھ لیں تو ہندوستان اور چین 80% مارکیٹ جو ہے بیسک را مٹیریل جو ہے فارما کا اور کیمیکل کا, اس کو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. سو مچ ہو کہ دنیا کی جتنے بھی ڈیولپڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, خواہ وہ جرمنی میں ہو, برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, وہ بیسک را مٹیریل کے لیے, جو را مٹیریل ہے اس کے لیے ہندوستان یا چین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. یہ امپورٹنس نریندر مودی کی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نریندر مودی کو بہت زیادہ یہاں لائم لائٹ ملی ہے اور ان کی بہت اہمیت یہاں اجاگر ہوئی ہے, لیکن اہمیت نریندر مودی کی نہیں ہے, اہمیت یہاں پہ ہندوستان کی ہے. دوسری جو اس میں چیز ہے کہ ہندوستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس نے اس کو بہت اسکلفلی ہینڈل کیا ہے, اور اس میں ایک وجہ ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہیں ایس سبرامنیم جے شنکر جو ہیں, ان کی پرسنالٹی بھی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ دوسری دفعہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ ہندوستان کا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز بنا. اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ناتور سنگھ بنے تھے, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ بڑا ڈفرینٹ تھا. انہوں نے ایک سٹیج کے اوپر فورن سروس سے ریزائن کر دیا, پھر وہ پالیٹکس میں آ گئے, کانگریس کے ٹکٹ کے اوپر لوک سبھا کے الیکشن لڑے. وہ بیسکلی پالیٹیشین تھے جو فورن سروس سے نکل کے آ تو گئے. ان کو کبھی فورن پالیسی کو اس طرح سے ایوالو کرنے کا یا ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں ملا جس طرح سے 2019 کے بعد سے ایس جے شنکر جو ہیں ان کو موقع ملا. ایس جے شنکر پالیٹیشین نہیں ہے خالصتاً. ایس جے شنکر کو راجیہ سبھا سے یعنی سینٹ کی سیٹ دے کر 2019 میں لایا گیا ہے حکومت کے اندر, اور وہ خالصتاً ایک ڈپلومیٹ ہیں جو بڑے ایسٹیوٹ ڈپلومیٹ ایمبیسڈر رہے ہیں. اس کے بعد ہندوستان کے فورن سیکرٹری رہے ہیں. پاکستان میں بھی بڑے کیپیبل ڈپلومیٹ رہے ہیں. ابھی جو اس وقت پاکستان کے جلیل عباس جیلانی فورن منسٹر ہیں انٹرم گورنمنٹ میں, وہ بڑے کیپیبل ڈپلومیٹ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایک بڑی اللیجیٹمیٹ قسم کی, کمزور نکمی قسم کی کیئر ٹیکر حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ریاض کھوکھر صاحب بہت شاندار ڈپلومیٹ گزرے ہیں, اشرف جہانگیر قاضی جو ہیں, سلمان بشیر, یہ سب بڑے کیپیبل ڈپلومیٹ. پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم ایک فورن سیکرٹری کیپیبل ڈپلومیٹ کو سینٹ میں سیٹ دے کے اس کو پاکستان کا فورن منسٹر بنائیں, اور وہ جس طرح سے فورن پالیسی میں کنٹریبیوٹ کرے گا, وہ فورن پالیسی کو بہت بہتر طریقے سے فورن آفس کو اور فورن پالیسی کو آرگنائز کر سکے گا. اٹس جسٹ اے تھاٹ, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود یو کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیپ یہاں پہ اٹھایا گیا ہے. سو یہ ساری ایک اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جسے دیکھ کے بغیر کسی ایگزیجریشن کے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں ہندوستان ایک بدلتے ہوئے گلوبل آرڈر کے ایک بہت امپورٹنٹ جز ایلیمنٹ کی حیثیت سے اس نے ایمرج کیا ہے, ایمرج عرصے سے کر رہا تھا. اس کے ساتھ ہی گزشتہ چند برسوں میں پاکستان ٹوٹلی irrelevance کی ڈائریکشن کے اوپر چلا گیا, اور روز ہم اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے بات ہوتی ہے.